बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल ये है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो भी सर पे है, जिसके हवाले से सीटों की कुछ तोड़ जोड़ यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन में पहुँच गए हैं, JUI भी, PMLN भी। और कहा यह जा रहा है चूँकि हम लोगों की जो सीटें हैं वो एक जितनी हैं तो रिज़र्व सीटें भी हमें उसी तनासब से मिलें। JUI को तकरीबन 10 मिली हैं, PMLN को तकरीबन 8 मिली हैं, तो वो ये कहा जा रहा है कि हमें 9 मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज कर लिया। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला क्या आता है, क्योंकि इन सीटों की बेस पे सेनेट में बहुत बड़ी जंग, एक जिसे कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की जंग भी शुरू हो सकती है और सामने आ सकती है। नाज़रीन, दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब KP से एक कॉन्वॉय लेकर लाहौर की जानिब आए और उन्होंने वहाँ पे जो अनाउंसमेंट की थी पहले कि वो आएंगे, 26 अरकान का जो है वो जो हक है वो उनको दिलवाएंगे, पंजाब असम्बली के बाहर वो एहतजाज करेंगे, उसके बाद वो वहाँ पे तहरीक की अनाउंसमेंट भी कर देंगे, जैसे खान साहब ने कहा था। नाज़रीन, उन्होंने वहाँ पे लाहौर तो पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने एक तकरीर की, जो तकरीर की उसके 2 हिस्से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एटलीस्ट, जिसको मैं चाहूँगी कि उसको डिस्कस किया जाए। एक तो ऑब्वियसली वो हिस्सा जहाँ पे उन्होंने 90 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। 90 दिन का अल्टीमेटम नाज़रीन तहरीक के हवाले से नहीं दिया। 90 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर 90 दिन के अंदर वो इमरान खान साहब को आज़ाद ना करवा सके तो वो फिर या आर या पार वाली तहरीक ऑलमोस्ट होगी, यानी कि वो 90 दिन के अंदर खुद ही को उन्होंने चैलेंज दे दिया कि वो फिर अपनी सियासत छोड़ देंगे। 90 दिन यानी कि 3 महीने। तो क्या गंडापुर साहब 3 महीने में खान साहब की रिहाई करवा लेंगे? 2 साल से तो बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं, मार्च भी हुए हैं, जलसे जुलूस भी हुए हैं, लेकिन उस सब में तो तहरीक इंसाफ स्पेशली गंडापुर साहब जो हैं वो खान साहब की जो है वो रिहाई नहीं करवा सके कैद से। तो क्या 3 महीने में ऐसा क्या होने जा रहा है? गंडापुर साहब वैसे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं, उनकी शख्सियत बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुकी हुई है। जब से वो तहरीक को लीड करते पहुँच तो जाते हैं, रास्ते में जितनी रुकावटें होती हैं उनके साथ कारकुनान, उसको बड़ी मुश्किल से हमने भी कवर किया। बड़ी मुश्किल रुकावटें थी जिनको साइड लाइन किया गया और वहाँ से वो खैर पहुँचे, लेकिन डी चौक आ जाके फिर मसला पड़ जाता है कि दोनों दफ़ा वो डी चौक नहीं पहुँचे, डी चौक से पहले ही वो कहीं और पहुँच जाते थे। नाज़रीन, भी वो पहाड़ियाँ भी चढ़ते थे। अब बहरहाल नुक्ता एक तो ये है कि उन्होंने 90 दिन का अल्टीमेटम खुद ही को दे दिया। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि अभी भी मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं, लेकिन फ़ैसला साज़ों से मुज़ाकरात करेंगे। फ़ैसला साज़ों से मुज़ाकरात यानी कि मुक़तदरा से मुज़ाकरात करेंगे। तो क्या मुक़तदरा उनसे मुज़ाकरात करेगी? पिछले कितने ही महीनों से, बल्कि कह लें कि सालों से ही हम ये सुनते आ रहे हैं, 2 साल तो खान साहब को जेल में हो गए हैं कि वो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट का साइन सामने आ रहा है। वो उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि आप अपनी सियासी जमातों के साथ बात करें, लेकिन तहरीक इंसाफ आज भी उसी ज़िद पे है कि उसने इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है। इस पर भी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ इस ज़िद में है, इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं करना चाहती। तो ये क्या तहरीक किसी मसले का हल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है? नाज़रीन, सब के अलावा दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब और गंडापुर साहब भी आमने सामने आ गए हैं। वो भी कह रहे हैं कि जो KP में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को तकरीबन उन्होंने कुछ इसी तरह की मिली जुली बात की। इसमें ना उन्होंने खुल के ये कहा कि वो उसको सपोर्ट करेंगे, ना उन्होंने ये कहा कि वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं तहरीक अदम एतमाद की बात करूँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में फ़िलहाल उन्होंने कहा कि हमें अभी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नाज़रीन आने वाले दिनों में बन भी सकता है, कोई अच्छी वजारत उनको ऑफ़र कर दी जाए, स्पेशली अगर कोई वजारत आला के ऑफ़र आ जाए तो हो सकता है कि इंटरेस्ट भी बने। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। मौलाना साहब ने अभी ऐसी कोई बात नहीं की, फ़िलहाल वो इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम के एंड पे नाज़रीन बात करेंगे कि चीनी की कीमत काबू में लाने के तमाम तरीके नाकाम हो चुके हैं। कीमत 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। कराची, पेशावर समेत मुल्क भर में चीनी की कीमत में इजाफे का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा? ये कहा जा रहा है कि महंगाई है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। मैंने पहले भी बारहा अपने प्रोग्राम्स में कहा कि महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की शरह जो है उसमें कमी ज़रूर आई है, लेकिन अब तो लग रहा है कि उस शरह में भी कोई कमी नहीं आई है। चीज़ों की कीमतें बदस्तूर बढ़ती जा रही हैं, तो वो महंगाई बढ़ने की जो शरह है क्या वो डिजिट्स की हद तक सो कॉल्ड आवाम को दिखाने के लिए उनमें जो है वो कमी आ रही है? इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हाफिज़ ज़ीशान रशीद साहब हैं, सेक्रेटरी इत्तलात सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया
حافظ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے کرنل ریٹائر سیف قریشی صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے ذرا کرنل صاحب آپ کی اجازت سے شارٹلی میں پوچھ لوں ان کا یہ موو کیا ہے ایگزیکٹلی، گنڈا پور صاحب کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ حافظ صاحب گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے تو بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا یہاں پہ احتجاج کرنا تھا پنجاب اسمبلی کے باہر، پھر اس کے بعد وہ پہنچ کہیں اور گئے، جا کے انہوں نے ڈنر بھی کہیں اور کر لیا. وہاں پہ پنجاب کی قیادت کو لے کے بھی کافی تحفظات تھے کہ وہ بھی وہاں پہ اویلیبل نہیں تھی. بعد میں عالیہ حمزہ کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ انہوں نے طنزاً کہا کہ اچھا میں مصروف تھی، مجھے تو پتہ نہیں تھا اس بات کا. تو یہ ہوا کیا آپ کی جماعت میں؟ کیا آپس میں آپ لوگوں کا کوئی رابطہ نہیں تھا یا ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا؟ دیکھیں ایک تو اس کو ہوا زیادہ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تحریک انصاف کی یہ بالکل واضح ہدایات تھیں کہ یہ پارلیمنٹیرینز کا اجلاس تھا، ٹھیک، اور یہی ایک واحد ایک یکنکاتی ایجنڈا تھا جس کے تحت یہ اجلاس ہوا. اس میں تنظیم کو، پارٹی قائدین کو، ٹکٹ ہولڈرز کو مدعو نہیں کیا گیا تھا. اور چونکہ ہمیشہ یہ اعتراض رہتا تھا کہ جب پروٹیسٹ کی کال ہوتی ہے تو عام سطح کا کارکن نکلتا ہے، تنظیمیں نکلتی ہیں، ٹکٹ ہولڈرز نکلتے ہیں، لیکن اراکین اسمبلی سے پارٹی کے لوگ شکوہ کرتے تھے. تو یہ بڑا ایک احسن اقدام تھا کہ جو پارٹی کے اراکین اسمبلی تھے، جو صوبائی اسمبلیز اور قومی اسمبلی کا حصہ تھے، ان کو ایک پیج کے اوپر لایا گیا اور کہا گیا کہ آپ اس تحریک کو اب ہر اول دستے کے طور پہ لے کے چلیں گے. تو یہ بڑا مثبت ایک پہلو تھا. دوسرا جو ہماری جو قائد ہیں، بہن ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ، انہیں بھی تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. جب پارٹی میں اس طرح کا ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرنے کی بجائے معاملہ فہمی سے چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی طرف سے، یا وہ لیڈرشپ نے مدعو نہیں کیا تھا، جو بھی تھا. لیکن پارٹی کا معاملہ تھا، وہ پارٹی میں بہت سارے ایسے فورم تھے جہاں پہ بات کی جا سکتی تھی. پارٹی کے انٹرنل میٹرز کو اس طرح ٹویٹ کرنا اور اس طرح کی چیزیں میڈیا پہ لانا، یقیناً یہ اس سے کارکنوں کا جو پہلے ہی بہت مورال ڈاؤن تھا اس سے کارکن متاثر ہوتا ہے. تو دوسرا جو آپ نے ابھی بات کی تحریک انصاف کی، تو بالکل پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی ہدایت پہ 5 اگست کو جو انہوں نے کال دی ہے کہ 5 اگست کو وہ جو تحریک ہے وہ اپنے نقطۂ عروج پہ ہوگی، وہ بالکل ایسے ہی چلے گی. آئندہ 2-3 دنوں میں اس کا باضابطہ ہم لائحہ عمل بھی جاری کر دیں گے. کل اس سلسلے میں ایک اہم ملاقات ہے خان صاحب کی بہنوں کی، انشاءاللہ وہاں سے بھی ہمیں عمران خان صاحب کی بہنوں کی خان صاحب سے، تو اس میں بھی بہت زیادہ چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے تھا. جی وہ باقی نورین آپا اور باقی فیملی کے ممبرز ملتے ہیں، لیکن جو میڈیا سے جی بالکل آئیں گی. تو اس میں سارا بھام اور ساری صورتحال جو ہے وہ کل تک کلیئر ہو جائے گی، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. کرنا صاحب مجھے آپ کا بھی اس پہ انالیسس چاہیے. تحریک انصاف میں آج سے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایشوز ہیں. تحریک انصاف میں ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ گروپ بندی بھی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو ایکچوئل میں ان کے بانی چیئرمین ہیں، بیرسٹر گوہر تو ایک علامتی چیئرمین ہے نا کہ چلیں کسی نہ کسی نے تو عہدہ سنبھالنا تھا. ایکچوئل انسٹرکشنز جہاں میں جسے کہتی ہوں کہ تحریک انصاف ون مین شو ہے، وہ ہے عمران خان. ووٹر بھی عمران خان کی وجہ سے انٹیکٹ ہے اور پارٹی کو بھی ووٹ جو ہے عمران خان کی وجہ سے پڑتا ہے. تو عمران خان صاحب نے جب کچھ انسٹرکشنز دیں پچھلے کچھ عرصے میں، ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اندرونی اختلافات کو ختم کریں، لیکن اندرونی اختلافات ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے. عالیہ حمزہ جو ہے اپوزٹ کیمپ کی کنسیڈر ہوتی ہیں گنڈا پور صاحب کی. اب اس میں خود جو قیادت ہے، کنٹروورسی تو یہی پھیلاتے ہیں نا، پھر عوام نے تو بھی ڈس اپوائنٹ ہونا ہی ہے. کرنے صاحب جی میں عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک انصاف صرف عمران خان کا نام ہے جی. ان کے علاوہ تحریک انصاف میں کوئی اور ایسا نہیں کہ جو ووٹر جس کے ساتھ جڑ سکے یا کوئی پاپولر ہو یا پارٹی کو لیڈ کر سکے. خان صاحب کی ہینڈلنگ اسٹیبلشمنٹ کی جب وہ گورنمنٹ میں تھے، بلکہ میں یہ کہوں گا گورنمنٹ سے پہلے بھی جب انہوں نے کمپین لانچ کی آئی ایس آئی کے چیف پاشا صاحب اور باقی لوگوں سے ملا کے، تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے گیپ، بہت ساری غلطیاں اسی وقت ہونی شروع ہو گئی. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے گا
خان صاحب کی پاکستان میں عزت، احترام اور ان سے لوگوں کا پیار یہ تو اسی دن سے ہے جس دن سے انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا. ٹھیک ہے. کبھی تھوڑا کبھی زیادہ سیاست انہوں نے آہستہ آہستہ کی. پھر میاں والی کی ٹکٹ مشرف صاحب کے ہوتے ہوئے ملی ان کو، ایک قادری صاحب کو بھی ملی. بہرحال تو سیاسی پارٹی تو ان کی تبھی لانچ ہوئی جب وہ لاہور سے پاشا صاحب نے لانچ کی. پھر وہ پورے زور سے، پھر سوشل میڈیا، ایکسٹینسو سوشل میڈیا $1 بلین کا ود ان دی کنٹری اینڈ ابراڈ. اور دوسرا میڈیا جب ان کی 126 سے 129 دن کی کمپین کنٹینر والی چلی تو ماں سوائے خان صاحب کے باقی کسی ٹی وی اسٹیشن کے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہوا کرتی تھی. بلکہ حتیٰ کہ سامنے اسپیکٹیٹر بھی اس وقت کوئی شارٹ تھوڑے بہت دکھائے جاتے تھے جو خواتین ہوتی تھیں یا کنارے شارے لگتے تھے. ادروائز سامنے اسپیکٹیٹر بھی زیادہ نہیں دکھائے جاتے تھے. اس کی وجہ سمجھ آتی تھی کہ شاید وہ کبھی کم ہوں کبھی زیادہ ہوں. مگر کمپین پورے زور سے، پورے کنٹرول سے اور پوری انویسٹمنٹ سے لانچ ہوئی. کمپین کے بعد وہ جیسے جتنا وہ پرائم منسٹر ہاؤس تک اور پارلیمنٹ تک جو مارچ ہوا اور جو وہ سارا کچھ میں سمجھتا ہوں جب آپ اس کا انالیسس کریں، انڈیپینڈنٹلی کریں، پارٹی فیلیشن سے آگے جا کے کریں، تو لگتا ہے کہ ان کو پولیٹیکلی لانچ بھی جنہوں نے کیا انہوں نے ایز اے ایکسٹریمسٹ کیا، ایز اے اگریسو کیا، ایز اے وہ آدمی کہ جو باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بنا کے یا لیڈ کر کے چل سکے. ایسا نہیں کیا. اس کو کوئی اسٹیٹس مین لانچ نہیں کیا. اس کو ایک ناراض، ایک اوفینسو، ایک کریٹیکل اور ایکسٹریمسٹ کا رول دے کے لانچ کیا. غلطی کی جس نے بھی کی. اچھا. پھر خان صاحب خود جب آئے گورنمنٹ میں، ان کا اور فیض اور باجوہ صاحب کی ایکویشن سے جتنے بھی کام ہوئے ان میں وہ کام جو کہ خان صاحب کے یا اسٹیبلشمنٹ کے کرنے والے تھے، ہسٹورک کام کرنے والے تھے. آئی پی پی ایک نہ لگنے دیتے آپ نے زمانے میں. جو پہلے لگی تھی ان کی بڑی ڈٹرنٹ اکاؤنٹیبلٹی کرتے. انہوں نے انکوائری کرائی بھی، انکوائری کی ریکمنڈیشن آئی بھی کہ ان آئی پی پی والوں سے ریکور کیا جائے. اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے پھر گڑبڑ ہو گئی. انہوں نے اس کے علاوہ اپنے ہوتے ہوئے بھی آئی پی پی لگوائی. پھر اگلی غلطی انہوں نے یہ کی کہ ان کو بجلی کی قیمتیں کم کرنی چاہیے تھی. آلٹرنیٹیو اویلیبل تھے، سولر اویلیبل تھا. بلوں کو چھوڑ کے مطلب بیسک پہ آئیے نا. سولر آلٹرنیٹ انرجی کیوں نہیں لگوائی؟ دنیا جہان میں کب کی تھی سولر؟ ابھی جو سولر لگنا ہے اتنا سولر ان کے ہوتے ہوئے لگ جاتا. تو ایک بات. پھر یہ تیسری چیز یہ کہ تیسری جس کے اندر ہمیں کمی محسوس ہوئی وہ یہ کہ خان صاحب کے اپنے ہاتھ سے کون سی چیز ایسی لانچ ہوئی کہ جو آج اسٹوڈنٹس کو، جو لیبر کو، جو کاروباریوں کو، جو قوم کو ایک ایسی چیز نظر آئی کہ جس میں خان صاحب نے یہ لیڈ لی، باقی کوئی پارٹی نہیں کر سکی، خان صاحب کر سکے. بہرحال ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے میں آگے آتا ہوں. زور کس پہ رہا؟ وہی میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ کہوں گا کہ زور اس پہ رہا کہ پکڑو، اندر کرو، چھوڑو کسی کو. غصے والی بات نہیں. یہ ہماری ساری حکومتیں کرتی رہی. کون سی حکومت ہے جس نے اپوزیشن کو میں اس وقت سب کرتی رہی؟ وہ دیکھیے فائز صاحب وہ بھی غلط کرتی رہی. خان صاحب ان پارٹیوں کے متبادل آ رہے تھے. خان صاحب ان پارٹیوں کو چور، ڈاکو اور ان کو ڈسکارڈ، جو لوگ ان کو ڈسکارڈ کروانا چاہتے تھے وہ ڈسکارڈ. صاحب دیکھیں میں انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں. میں حافظ صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. ایک پوائنٹ ہے میرا، اس کے بعد میں حافظ صاحب کا بھی پوائنٹ بیچ میں شامل کروں گی. آپ نے خود ہی ابھی کہا نا کہ وہ بائی ڈیزائن یہ پارٹی اسی طرح سے لائی گئی تھی. تو جب ایک پارٹی کو ڈیزائن اسی طریقے سے کیا گیا تو پھر وہ ساری چیزیں کیسے آ سکتی تھی جو ایکسپیکٹیشنز تھی؟ ذرا اس کو کمپلیٹ کیجیے. دیکھیں نئی چیزیں ہو سکیں جو میں ابھی بڑی امپورٹنٹ چیز کہنے لگا. نو کانفیڈنس موو ہو گئی، ٹھیک ہے.
نو کانفیڈنس موو کے بعد خان صاحب نے مور دین 50 پبلک میٹنگز کی, مور دین 50 پبلک میٹنگ ٹھیک ٹھاک کی. ہر پبلک میٹنگ پہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا. اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی نا. دیکھیے اس ملک میں اس حد تک نہیں ہوا کہ رجیم چینج ہو اور بندہ پبلک میٹنگ کرے, پلیٹ فارم پہ چڑھ جائے اور اس حد تک جائے جو خان صاحب تک. حتیٰ کہ میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ جو لفظ وہ جنرل باجوہ کے لیے یہ باقی ہوئے. پھر ایک وہ انہوں نے ایک محاذرہ ہی کھول دی. محاذرے باقی بھی کھولتے رہے ہیں, نام لیتے رہے ہیں. نواز شریف نے بھی گجرانے میں نام لیے تھے, باقی بھی لیتے رہے ہیں, مگر وہ کسی حد تک لمٹ تک نام لیا اور ساتھ پھر رستہ بنا لیا. اچھا میں ٹھیک ہو گیا. پھر آپ اس کے بعد آ جائیں جب یہ ابھی جیل والی بات ہوئی ہے. دیکھیے ساری پارٹیاں ہی اس رجیم چینج سے گزری ہیں, ساری پارٹیاں ہی کی لیڈرشپ جیل میں گئی ہے, ساری پارٹیاں نے ہی اس کے بعد واپس بھی آئی ہیں اور 3 دفعہ وزیر اعظم بھی بنی ہیں نا جی. دیکھ کوئی دشمنیاں آپ کی بات درست ہے, میں آپ کی بات کو سم اپ کرتا ہوں. نہ دشمنیاں سیاست میں ہوتی ہیں, نہ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, دشمنی نہیں ہو سکتی. آپ کی بات درست ہے. حافظ صاحب اتنا ایکسٹریمسٹ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں تمام سیاسی جماعتیں, ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ کوئی کمپرومائز کر لیں, آپ NRO لے لیں جیسے باقی سیاسی جماعتوں نے کسی نہ کسی جگہ پہ NRO لیا یا کسی نہ کسی طرح سے کمپرومائز کیا. لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا یہ جو تحریک آپ لوگوں نے اناؤنس کی ہے یہ مسئلے کا حل ہے؟ گنڈا پور صاحب 90 دن میں یعنی کہ 3 مہینے میں نا کیسے خان صاحب کو آزاد کروائیں گے جب پچھلے وہ 2 سال سے آزاد نہیں کروا سکے؟ اور پھر اگر وہ واقعی اپنے الفاظ کے خود میں ان کو آن کیا انہوں نے تو پھر تو ان کو سیاست سے الگ ہونا پڑے گا نا, سیاست چھوڑنی پڑے گی. انہوں نے تو خود چیلنج دی اپنے آپ کو. یہ دیکھیں ابھی کرنل قریشی صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی, میں ان کی ضرورت کو سلام پیش کرتا ہوں. آج تو انہوں نے مطلب ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیا کہ عمران خان کو جو اقتدار میں لائے وہ جنرل پاشا اور فلاں 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 لوگ تھے, جبکہ ہمیں تو آج تک یہی کہا جاتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا, فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری انہوں نے کہا کہ ہر پارٹی تو رجیم چینج کے مرحلے سے گزری ہے, تو یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیا پرابلم تھی, کہ آپ کو کیا تکلیف تھی, آپ نے ریئیکٹ کیوں کیا. یعنی گویا عمران خان کا جرم یہ تھا کہ اس نے عوامی مینڈیٹ کے برخلاف جو حکومت گرائے گی اس پہ آواز اٹھائی, عوام کو موبلائز کیا, عوام کو متحرک کیا. یعنی یہ جرم تھا. یعنی عمران خان کا یہ جرم تھا کہ اس نے احتساب کا نعرہ لگایا. اس قوم میں جو ایک دولت لوٹی گئی, جو پیسہ اس ملک کا بیرون ملکوں میں گیا, اس کو واپس لانے کی جو ایک جہاد کیا, ایک جدوجہد کی, یعنی وہ جرم بن گیا عمران خان کا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر دلچسپ بات ہے کہ یہ سب پارٹیاں, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, JUI اور تمام سیاسی صوبائی اور وہ تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں متحد کس بات پہ ہوئی تھیں کہ عمران خان جنرل فیض کو آرمی چیف بنا کے اپنا اقتدار کا دورانیہ 10 سال تک لے کے جائیں گے. کیا خوف پھیلایا گیا کہ عدالتیں جو ہیں وہ اپنی مرضی کی یہ لے آئیں گے. کیا کہا گیا کہ اس سسٹم جو ہے اس ملک کا ڈیریل کر دے گا, وہ ملک خرابی کی طرف بڑھ جائے گا, مہنگا. تو آج یہ سب کچھ تو ہوا. آج سپریم کورٹ سے لے کے ماتحت عدلیہ تک دیکھ لیں کیا حشر ہو گیا ہے. لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا. ہمارا عدالتی نظام دنیا کے 140 ملکوں میں سے 128ویں نمبر پہ آ گیا. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ یعنی عمران خان کا نام لے کے جو ڈراتے رہے اور جو متحد ہوئے, آج وہی تو سب کچھ اس ملک میں ہوا. یعنی دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو KPK میں ہو رہا ہے, کیا آپ یہ دہرانا چاہتے ہیں تحریک؟ جب عوام کے مینڈیٹ پر حملہ کیا گیا تو ملک تقسیم ہو گیا. جب عوام کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا تو بلوچستان کے آج حالات دیکھ لیں. کیا آپ KPK کو بھی اس ڈگر پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جو انتہائی سینسٹیو حساس ایک صوبہ ہے, جہاں پہ آپ کو پتا ہے ملحقہ افغانستان کا بارڈر لگتا ہے, دہشت گردی کے معاملات ہیں. آپ اس عوام کے آپ اس عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر کے ایک اور صوبے کو بلوچستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو خدارہ اس ملک میں جتنی تباہی ہو گئی اس مینڈیٹ کو, اس رجیم چینج کے بعد, اس کو میرا خیال ہے رکنا چاہیے. تمام سٹیک ہولڈرز کو اس پہ مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن اور عمران خان تھوڑا پازیٹیولی آگے بڑھنا چاہیے. آپ کو دیکھیں کیا کریں, آپ یہ دیکھیں ایک دفعہ
پولیٹیشینز آپس میں کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ آپ لوگ جب بھی یہ ضد کرتے ہیں, جب بھی بات کرتے ہیں, ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, جن کے پاس اقتدار, جن کے پاس اختیار ہے, ہم نے ان سے بات کرنی ہے, ہم نے مقتدرہ سے بات کرنی ہے. 2 سال ہو گئے خان صاحب کو جیل میں, 5 اگست کو ہو جائیں گے. وہ بات نہیں کرنا چاہتے, تو جو بات کر رہے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہیں. آپ پھر ٹرمپ کی, پھر آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے تو اس ملک کی جو سول لیڈرشپ تھی اس کو تو مدعو نہیں کیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عوام کے مینڈیٹ کے برعکس حکومتیں آئیں, جو فارم 47 کی پیداوار حکومتیں تھی, دنیا بھی اس پہ اعتبار نہیں کرتی. تو ہم نے تو پہلے دن سے بالکل برملا کہا, کہیں ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں کہا. عمران خان پہلے دن سے یہ بات کرتے ہیں کہ میں اس سے مذاکرات کروں گا جو بااختیار ہے. مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, وہ کلیئر ورڈز میں کہہ چکے ہیں نا, تو پھر آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ایسے جیل میں رہیں گے, کچھ نہ کچھ تو وے آؤٹ ہوگا نا. تحریکیں آپ کی کامیاب نہیں ہوتی ہیں, عدالتوں سے انصاف میسر نہیں ہے. بے گناہ مقدمات میں, جھوٹے مقدمات میں, من گھڑت مقدمات میں, تو آپ دیکھیں کہ ابھی تک تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور کارکن اور خان صاحب اس میں تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کی طرف آپ, یعنی کہ خود آپ ایک تحریک کی طرف اس ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں. تحریک انصاف اپنے آئینی حق کے لیے پھر سڑکوں پہ نہیں نکلے گی. آپ نے تو سارے راستے, دروازے بند کر دیے, تو ہمیں تو پھر احتجاج کرنا پڑے گا. کیا پھر سم بکمن, کیا گونگے بہرے ہو کے چھوڑ دیں؟ ایک دفعہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں, چلے مانا ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ حکومت اگر آپ کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرے گی تو پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی ہوگی. آپ دیکھیں کس قدر یہ مضحکہ خیز بات ہے کہ جب یہ گورنمنٹ کے ساتھ معاملہ طے ہوئے تو انہیں کہا گیا کہ ہم اس پہ اعتماد میں لینا چاہتے ہیں بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو. غلطی ہے, انہوں نے ملنے نہیں دیا. تو ملنے, جس حکومت کے پاس غلطی ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اپنے قائد سے ملنے کا مینڈیٹ نہ ہو, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں. تو عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ مذاکرات ان کے ساتھ ہونے چاہیے جو اس ملک پر طاقت اور اختیار رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کرنل صاحب, مسئلے کا حل کیا ہے؟ مذاکرات ہے یا تحریک ہے؟ دیکھیں مذاکرات کا ابھی ریفرنس کوٹ کیا, میرا کویشچن پورا ہو لیں. مذاکرات کا ریفرنس کوٹ کیا ابھی حافظ صاحب نے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے یہ ڈسکس کیا تھا, ایون آپ نے کہا تھا مذاکرات سیاستدانوں سے ہونے چاہیے, اور میں نے کہا تھا کہ سیاستدانوں سے وہ کیسے مذاکرات کریں. سیاستدان پرومس کر کے بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں, وہ ملاقات نہیں کرواتے. فائنل ڈیسیژنز انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کر کے لینا ہوتا ہے. اب سیاستدانوں کو بھی چاہیے نا کہ اپنا تھوڑا سا امیج بلڈ کریں, اپوزیشن کو اپنے ساتھ بٹھائیں, ان کو اعتماد ملے. وہ مقتدرہ کو ظاہر سی بات ایسا نہیں ہے کہ ان کو کانفیڈنس میں لیے بغیر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, ایسا تو نہیں ہے نا سر. فیضا, میں آپ کو ایک چیز عرض کروں. جی, جو لوگ شریف فیملی جو اس وقت ان پا ہے, میاں نواز شریف ہر قیمت پہ ہمیشہ ہی مذاکرات کے لیے, اور کبھی بھی وہ, مجھے ذرا اجازت دیجیے, اور بیک ڈور سے وہ گورنمنٹ میں آنے کو بھی مناسب نہیں سمجھتے. آفر بھی ہوئی, انہوں نے انکار کیا, مجھے پتہ ہے. اس کے علاوہ میں ایک چیز عرض کروں, شہباز صاحب ذاتی طور پہ خان صاحب کی گورنمنٹ ہوتے ہوئے جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت پہلی سپیچ بھی انہوں نے یہی کہی تھی ان سے کہ مذاکرات کریں اور فائنینشیل پیکیج ہم دو مل کے اکٹھا کر لیں. اس کا جواب جو آیا تھا وہ یہی آیا تھا, میں نے چور ڈاکوؤں سے نہیں بیٹھنا. اگلی بات, ابھی اسپیکر کے چیمبر میں میٹنگیں ہوتی رہی ہیں, اس کے بعد جب میٹنگیں کسی شکل پہ آ گئی ہیں, اس کے بعد وہ جاتے ہیں اڈیالہ اور واپس آ کے جواب دے دیتے ہیں کہ جی اجازت نہیں ملی. اس کے بعد اس وقت لیٹسٹ جو ہے, میاں شہباز شریف ذاتی طور پہ گئے ہیں اور ساری لیڈرشپ کے تینوں بندوں سے, چیئرمین سے بھی اور ایکس سپیکر سے بھی اور عمر ایوب سے بھی, تینوں کو انوائٹ کیا ہے. نہ صرف ادھر کیا ہے, خود اپنی زبان سے کیا ہے مذاکرات کے لیے, بلکہ ان کو آفیشیلی بھی میسج بھیجا ہے کہ جی آئیں آ کے بیٹھیں. کیا چیز ہے؟ دیکھیے بات ہے کہ وہ جو بھی ہیں یا تو خان صاحب نے زور لگا لیا ہے ابھی, اور بے شک جب زور لگا لیا, خان صاحب کنوکٹ نہیں کرا سکے کسی کو کرپشن پہ. جو نواز شریف کی کنوکشن ہوئی وہ بیٹے کے کیس پہ ہوئی, اور اس میں لکھا گیا آرڈر میں کہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی. میں یہ بھی لکھوں, اس میں لکھا گیا کہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی, اور اسی آرڈر کا حصہ ہے. ابھی شہباز صاحب کو, ان کے بیٹے کو, ان کے رشتہ داروں کو, ان کے چاچے مامے بابے سارے حمزہ کیا, اور کوئی بندہ باہر نہیں چھوڑا انہوں نے, حتیٰ کہ مفتاح بھی اور عباسی بھی.
اس کے باوجود کنوکشن خان صاحب نہیں کرا سکے. جب نہیں کرا سکے, جب ان پار تھے, یہ اندر بند تھے, تو پھر یہ اور ان کے فیض اور باجوہ صاحب کی ذمہ داری تھی کنوکشن کرا. نہیں کرا سکے تو ابھی یہ کہنا جیل سے کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ او بھائی آپ چور تو سیاسی, آپ صحیح بات کی, سیاسی بیانیاں سیاست کریں, ٹیبل پہ آئیں, ان کو اجازت دیں بات کریں گے, اجازت دیں بات کرنے کی. خان صاحب سال پہلے باہر ہوتے. میں حافظ صاحب کو یہ آفر دیتی ہوں کہ آپ خان صاحب تک میسج بھجوائیں, وہ ٹیبل پہ آتے ہیں, ان کی ٹیم آ کے بیٹھے. لیکن دوسری جانب حکومت بھی تو اس چیز کو میک شیور کرے کہ اگر ان کو فائنل ڈیسیژن کے لیے خان صاحب سے ملاقات کرنی پڑے تو وہ کروائیں. فائزہ میں ایک چیز عرض کروں, مجھے بہت کچھ پڑتا ہے, میں ٹی وی پہ کہنا مناسب نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, مجھے شہباز صاحب چودھری نثار صاحب کے خبر لینے گئے, کافی سالوں سے نہیں گئے تھے. جی, چودھری نثار صاحب بہت سالوں کے بعد ملاقات. چودھری نثار صاحب اور خان صاحب کا کیا ریلیشن ہے؟ چودھری صاحب کے کہنے پہ نواز شریف اور ساری ٹیم ہماری, میں اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں تھا, خان صاحب کے گھر گئے تھے. لیکن خان صاحب نے مجھے ذرا اجازت دی, اس سے پہلے بھی سڑک بھی بنوائی, اس سے پہلے بھی جو خان صاحب سے ایکویشن ہے نا, ان کی میاں شریف سے لے کے نیچے تک, وہ کبھی ایسی خراب اور نہیں تھی کہ جیلوں میں ڈالیں, اور یہ کبھی نہیں تھی. ملنا ملانا, کرکٹ کٹھے کھیلنا, ہاسپٹل کے لیے ڈونیشن ہر مہینے بھیجنا, یہ سارا کچھ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے کرنا صاحب, آپ کی بات درست ہے. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو ہمارے ایجن کے پروگرام جو ہے مکالمہ ہے, اس میں سعید الوی صاحب ہیں ہمارے اینکر, سینئر اینکر پرسن. انہوں نے جو پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان سے جب آج بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو 90 دن کی بات کی ہے نا, سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے, اس پہ کوئی اس طرح سے عمل درآمد ہو نہیں سکتا. تو جب ان کے خود کے پنجاب کے اپوزیشن لیڈر اس کو سیاسی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, جانتے ہیں تحریک انصاف کا موقف کیا ہے, کیا واقعی ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے؟ اس بریک کے بعد